बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है पहुँचेगी। जो दोस्त अहबाब सुन रहे हैं सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते खैर व आफियत से होंगे। अपने अपने मुकाम पे, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह की तौफीक के मुताबिक उस भलाई के सफ़र पे जारी और सारी होंगे जिसका ताल्लुक कुछ हमारी इस दुनिया में है और कुछ हमारी उस आखिरत में है। दोस्तों, आज इस मौजू को थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, आपके साथ बात भी की जाएगी। वो इस तरह से है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त अहबाब ज़रूर रखते हैं कि जिनके लिए हमारी कैफियत अपने खून के रिश्तों से भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ इस अंदाज से वो लोग, वो हस्तियां, वो प्यारे हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि जिसका हमें कोई ख्याल या तसव्वुर नहीं होता, मगर वो हमारी ज़िंदगी में शामिल रहते हैं। और हमारी ज़िंदगी के अंदर अक्सर व बेशतर वही लोग, वही प्यारे हमारी ज़िंदगी का कुल असासा लगते हैं। ये जो लंबा सा सफ़र है ज़िंदगी का, कहीं पे उठते हैं, कहीं पे बैठते हैं, कहीं पे सीधा चलते हैं, कहीं पे उल्टा चलना पड़ता है, कहीं पे अपना आप बोझल लगता है, कहीं पर अपनी ज़ात को बहुत से हिस्सों में तकसीम होते हुए देखते हैं। कहीं पे लगता है कि शायद जो मेरे अंदर की कैफियत है, जो मेरे अंदर का उतार चढ़ाव है, जो मेरे अंदर की टूट फूट है, मैं इसको किसी के सामने किस तरह, इस अंदाज में बयान करूं, खोल के रखूं। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि नु हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। ये जो महरम बन जाते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग, ख़ास अल्लाह की तरफ से अता की सूरत में, उस तौफीक की सूरत में कि आपके अंदर जो मौजूद स्कैनर है वो स्कैन कर लेता है कि शायद इस शख्स में कुछ ऐसा है जो मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए कुछ इस अदा से है, कुछ इस तर्ज से है, कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इसको साथ लेके चलूं तो शायद नहीं, यकीनी तौर पे मुझे ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। मैं अपने ऐसे बहुत से सवालात, उनके जवाबात तलाश करने में कामयाब हो सकता हूँ, या मेरी ज़ात को, या मेरे अंदर मौजूद कैफियत को कोई ऐसी तरंग मिल जाएगी, कोई ऐसा एहसास मिल जाएगा कि मैं कह सकूंगा कि जो मेरे अंदर मामलात चल रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ गफलत में था, मैं कहाँ कहाँ अपने आप को तो मुश्किल में डालता ही था, मेरी ज़ात से जुड़े रिश्ते भी मेरी ही वजह से मुश्किल में आ जाते थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, अगर आपको अता हो जाएं तो ये अल्लाह ताला की खूबसूरत तरीन अताओं में से ख़ास अता होते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में हमें समझाते हैं, हमारा भला सोचते हैं, हमारा भला चाहते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर हमारी निगाहों को वो हुक्म ही नहीं होता, वो अता ही नहीं मिलती कि हम समझ सकें। ठीक है, हम उसी पगडंडी पे चल रहे हैं, हम उसी कच्चे पक्के रास्ते पे चल रहे हैं, मगर रास्ते में चलते हुए अक्सर व बेशतर हम गिर भी तो सकते हैं, ठोकर लग सकती है, थोड़ा पीछे रह सकते हैं, थोड़ा आगे चलने की ख्वाहिश में मुंह के बल गिर भी सकते हैं। मगर वो कौन सी सदा, कौन सी आवाज होती है जो आप तक जब पहुंचती है तो फिर आपको ये एहसास होता है कि कहीं कोई मेरे लिए एक खास सोच, एक खास फिक्र रख कर मौजूद है, कि जब वो मेरे लिए सोचता है या मुझे मुखातिब करता है तो मुझे उसमें से जो अपनायत, जो शुआएं मुझे महसूस होती हैं, वो इतनी नायाब और खूबसूरत होती हैं कि मैं अगर उसको बयान करना चाहूँ तो मैं इस तरह से बयान करता हूँ। अगर वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं यार शहजादा बंदा है, ठीक है, या
استاد آدمی ہے یار، اس نے بڑے آرام سے مجھے اس معمے سے باہر نکالا ہے جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر پاتا تھا کہ میں یہاں پہ غلط ہوں کہ ٹھیک ہوں۔ اور بہت سے انہی رشتوں میں سے کچھ رشتے اور بھی ہیں۔ وہ رشتے کیا ہیں؟ وہ رشتے ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ یادوں میں ہوتے ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ ہم ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ کہیں نہ کہیں سے گھما کر اس ایک یاد پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ جیسے کسی کی آپ کو دی ہوئی عزت، جیسے کسی کا آپ کو دیا ہوا مان، جیسے کسی کا آپ کو دیا ہوا وہ احساس کہ جس میں آپ کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہو، آپ پچھتاوا لے کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی خیر مانگیں کہ جو میں جھیل چکا ہوں وہ تو جھیل چکا ہوں، مگر اب نہیں، اب میں نے اپنی سمت کو درست کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں کبھی نہیں الجھاتا، ہم خود الجھ جاتے ہیں۔ جب ہم الجھتے ہیں تو ہمارے الجھاؤ کے اندر جو سب سے بری چیز ہے، جو سب سے بری بات ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شناخت، اپنی جو ہماری شناخت ہے، ہمیں اس شناخت کو اس طرح سے کسی کے سامنے رکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ مگر کوشش یہی کرتے ہیں، ہماری کوشش 100% یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی محفل میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی ہستی کے سامنے، ایون کہ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم جس طرح تسلیم کرتے ہیں نا کہ میری کوتاہیاں، میری غلطیاں، میرے گناہ میرے سامنے ہیں پروردگار عالم، مگر ان کے ساتھ ساتھ آپ کی بے شمار رحمتیں بھی میرے سامنے ہیں۔ جو نعمتیں آپ نے یا وحدہ لا شریک مجھ سے دور نہیں کی وہ بھی میرے سامنے ہیں، مگر جو بچھڑ گئے ہیں ان کا دکھ بھی میرے سامنے ہے۔ جن کو میں کھو چکا ہوں وہ بھی میرے سامنے ہیں، جن کو میں نہیں کھونا چاہتا وہ بھی میرے سامنے ہیں، جن کے میں ساتھ محسوس کرتا ہوں نہیں چل پاؤں گا وہ بھی میرے سامنے ہیں، اور جن کے لیے میں بار بار تیرے در پہ آتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں، تجھے واسطے دیتا ہوں تیرے پیارے نبی کے، ان رشتوں کو جب دیکھتا ہوں وہ رشتے بھی میرے سامنے ہیں۔ تو یا اللہ، میں الجھنا نہیں چاہتا، میں اپنی ذات کا بٹوارا نہیں چاہتا۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب تیری رحمت میرے ساتھ ہوگی۔ جب تیری رحمت میرے ساتھ ہوگی تو میرے فیصلوں میں، میرے سوچنے میں ہمیشہ خیر ہوگی، شر نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ اس مقام تک آ جاتی ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے بہت دور نکل جاتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا آپ کسی کے لیے غلط کیسے سوچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، یا ہو سکتا ہے آپ ہو رہے ہوں، اس کے لیے بھی آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی دعائیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا، اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اپنی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے، جب آپ یہ بھی سوچ لیتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے اس میں میری ہی غلطی تھی، ہو سکتا ہے بندیا ادھی چ تیری غلطی سی، وہ سمجھ نہیں سکیا یا تو سمجھا نہیں سکیا، یہ بات کی بات ہے۔ اور یہ بات ایسی بات ہے کہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ آپ کی اپنی زندگی کے اندر ملتے ہیں، میسر آتے ہیں، جو آپ کے لیے اکثر و بیشتر بہت خلوص لے کے آتے ہیں، مگر آپ کا ذہن اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ آپ ان کو قبول کر سکیں۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے بہت سے ایسے ہماری زندگی میں واقعات و سانحات ہوتے ہیں، ہم کہیں سے جیت کے آتے ہیں، کہیں پہ ہار ہمارا مقدر بنتی ہے، گو کہ غلطی ہماری ہو سکتی ہے، کسی ایک کو تو جیتنا ہے نا۔ اب ہم ہار لے کے آتے ہیں کہیں سے، اور ہم اسی کیفیت کو اپنے اندر اس طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایسے کر لیتا، اگر ویسے ہو جاتا، اگر یوں کر لیتا، اگر ویسے ہو جاتا تو یہ بہتر ہو جانا تھا، مگر وہ بہتر نہیں ہوتا۔ ہم فقط اپنے آپ کے اندر الجھاؤ اور بنا کسی خاص یا ٹھوس دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو کسی طرف قائل کرنا چاہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ اب جیسے الحمدللہ رب العالمین، آج آپ کے ہی
ارد گرد آپ کے پیارے ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہوں، ان کا رجوع اللہ کی طرف ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گئے ہیں، اپنے پیارے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت کے لیے گئے ہیں، ان بیماروں کے لیے گئے ہیں جن کے لیے وہ شفائے کاملہ مانگ رہے ہیں، ان کے لیے گئے ہیں جو کسی پریشانی میں ہے، کوئی قرض میں ہے، کوئی مرض میں ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ہر کوئی کتنے یقین اور امید کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، ان کو دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے ان کو منتخب کر لیا کہ یہ 10 دن کے لیے تیرے خاص مہمان ہیں، یہ حالت عبادت میں رہیں گے، یہ تجھے بار بار پکاریں گے، یہ سوتے ہوئے بھی پکاریں گے، یہ جاگتے ہوئے بھی پکاریں گے، یہ رزق کو سامنے رکھ کے بھی تیرا شکر ادا کریں گے، یہ رزق کی خواہش میں بھی تیرا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو کے یہ چیز واضح ہو کے مل جاتی ہے کہ وہ حالت اعتکاف میں ہے تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو ہم نے کسی کو سامنے رکھ کے ایک پکار کا سلسلہ بنایا ہے، وہ کیوں بنایا ہے؟ وہ اسی لیے بنایا ہے کہ ہمارے اندر شاید خطائیں زیادہ ہوں، ہم شاید زیادہ بھٹکے ہوں میں شمار ہوتے ہوں، یا شاید ہم میں غرور زیادہ ہو، تکبر زیادہ ہو، یا ہم میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جس کو واضح کرنے میں ہمیں کوئی وقتی طور پہ ہمیں کسی تکلیف کا سامنا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ واقعی ہے، ایسا نہیں ہے، مگر جب تکلیف آپ کو بارہا گھیرتی ہے، اپنے سامنے لے کے آتی ہے، آپ اس تکلیف کو فیس کرتے ہیں اور اس تکلیف کے ساتھ ساتھ آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، تو اس تکلیف کو آپ کی طاقت بننے کے لیے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، تو نے وہ رشتے بھی مجھے عطا کر دیے کہ جن پہ میرا مان اتنا زیادہ ہے کہ میں ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی کہ میں تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تو نے مجھے وہ رشتے بھی عطا کیے کہ جن کی غفلتوں کو، جن کی حرکات و سکانات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ جو یہ کر رہا ہے میں نے وہ نہیں کرنا، جس راستے پہ یہ چل چکا ہے میں نے یا اللہ اس راستے پہ نہیں جانا، جس مقام پر یہ موجود ہے یا اللہ میں نے اس مقام کا نہ تو سفر کرنا ہے نہ اس طرف دیکھنا ہے۔ تو یہ وہی سوچ ہے، یہ وہی خیال ہے، یہ وہی تصور ہے۔ اگر احساس زندہ رہے، اگر احساس زندہ رہے تو کیا بات ہے، اگر احساس کو کھو دیں تو یقین جانیں کہ ہمیں خود بخود یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری ایسی کوئی نہ کوئی تو غلطی تھی، ہم میں ایسی کوئی نہ کوئی تو کوتاہی موجود تھی کہ جس کو لے کر کے ہم نے اپنے آپ کو گمراہ تو کیا ہی کیا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اس چوراہے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہماری طرف فقط اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں، دعا والے ہاتھ نہیں ہیں۔ ہماری ترتیب اس طرح سے بگڑی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ یا اس مقام پہ لا کر کے روک لیا کہ جہاں پر ہماری تعریف ہمارے لیے بھلا کہنے، سننے، سمجھنے، سوچنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قلم ہے سیاہی والا، بلیک کلر کی، اور وہ لوگوں کی سن کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کے، ہمارے ارادوں کو دیکھ کے، ہمارے علم کو، قابلیت کو، جہالت کو دیکھ کے ہمیں ایک پیرالائز شخصیت سمجھتے ہوئے وہ ہماری ان خامیوں کو ہمارے اوپر ہی لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ نہیں لگتا، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے کو ختم کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں ختم کرتا۔ آج کل ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم حالت اصلاح میں جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو اپنی انا کو کسی اور سمت نہیں لے کے جاتے۔ ہم اپنے آپ کو ویسے تو بہت زیادہ صاحب علم سمجھتے ہیں، ہر کسی کے اندر اللہ پاک نے بے شمار صفات بھی رکھی ہوئی ہیں، تمام صفات اللہ ہی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں اگر ہم شیطانی وسوسوں میں آ کے اپنے آپ کو غرور و تکبر میں نہ دھکیل دیں، ورنہ بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار رزق ہے،
بے شمار ایسے مقامات زندگی کے اندر آپ کے آئیں گے، مقامات آئیں گے کہ جہاں پر آپ کو یہ واقعی محسوس ہوگا کہ یا اللہ تم مجھ پر کتنا رحیم و کریم ہے، تیری ذات پاک مجھے کہاں کہاں سے نواز رہی ہے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جب آپ حالت تکلیف میں آتے ہیں تو اس وقت اگر آپ حالت غور و فکر میں چلے جائیں کہ یا اللہ اس کے پیچھے کیا تھا، میری اس غلطی کے پیچھے کیا تھا، میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے، میرا پیار مجھ سے دور ہو گیا، میری عزت مجھ سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کے بنا ایک لمحہ نہیں بتاتے تھے وہ آپ کے ارد گرد نظر نہیں آ رہے، وہ جو آپ کو حالت برائی سے بھلائی کی طرف دیکھنا چاہتے اب تو وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ ماجرا کیا ہے؟ کون ہے وہ جو ہمیں اس طرح سے دیکھتا ہے، اس شدت سے دیکھتا ہے، اس احترام سے دیکھتا ہے، اس مان سے دیکھتا ہے؟ اب تو ہمیں وہ چہرے بھی نظر نہیں آ رہے جو یہ سب کیفیات ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے۔ تو اس وقت جب آپ اپنی اصلاح کی پہلی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے کے آتے ہیں، انکساری کی طرف لے کے آتے ہیں۔ جس چیز پہ آپ کو بہت زیادہ مان ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کا علم ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کی خوبصیرتی ہے، آپ کے پاس بے شمار رزق ہے، آپ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، جب آپ اس کو حقیقی معنوں میں عارضی سمجھ کے اس مستقل کے لیے کہ جہاں پہ ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو آپ کے اندر بے شمار صلاحیتیں اللہ پاک نے پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں وہ اور زیادہ آپ کے لیے، یعنی کہ ایک تو ان میں برکت آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بجائے کہ آپ کا غرور بنے وہ آپ کی عاجزی کی وجہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے بے شمار لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور اسی طرح کے اور فیلڈ والے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت شفا دے دیتا ہے، وہ شفا ہاتھ سے پھر زبان کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر زبان سے آپ کے قلب کی طرف جاتی ہے، پھر آپ کے قلب سے آپ کے دماغ کی طرف جاتی ہے، تو آپ حقیقی معنوں میں اس راستے پر چل نکلتے ہیں کہ جو آپ کا اصل حقیقی راستہ ہے، جس میں اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر۔ پھر آپ کو یہ چیز کہیں پر بھی پنچ نہیں کرتی، کہیں پر بھی آپ کو یہ چیزیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی کہ آپ کیا ہیں، آپ کس طرح سے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، کیسا نہیں بولتے۔ آپ کے سامنے آنے والے شخص آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا، جو کچھ آپ نے ہمارے لیے سوچا، جو کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہوگا۔ تو ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں جب کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے، آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، جو آپ کے عیبوں کو ایک طرف رکھ کے ان خوبیوں کو جن سے آپ پردہ کیے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کے سامنے جب لے کے آتا ہے تو پھر آپ ایک کی بجائے 11 کی سی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ کے اندر بے شمار جو نعمتیں ہیں ان کا وجود انتہائی خوبصورتی سے پروان چڑھنے لگتا ہے۔ آپ کو یہ کبھی بھی احساس نہیں آتا کہ میں اگر ٹوٹ کے گروں گا تو ٹوٹ کے گرا ہوا کیسے ہوتا ہے، اگر میں بکھروں گا تو میں خود کو کیسے سمیٹوں گا۔ پھر نہ تو آپ بکھرتے ہیں نہ آپ ٹوٹتے ہیں، بلکہ آپ اس مقام تک آ جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں یہ جوڑنے والا ہے، یہ جوڑ کے رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو یا اپنی ذات سے جڑے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور جوڑ کے کون رکھ سکتا ہے؟ ہماری تو کوئی مجال نہیں ہے۔ جڑتا کیسے ہے؟ جڑتا ہمیشہ انسان ایسے ہی ہے کہ اس نے جب حالت صبر سے اپنا سفر شروع کیا تھا تو وہ صبر سے نکلا، صبر کے بعد جب وہ حالت شکر میں آیا تو اس وقت اس کی پوری سوچ، اس کا سٹرکچر، اس کی تھنکنگ، اس کا مکمل میکانزم جتنا بھی اس کا ہے وہ حالت دعا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ وہ مانگتے ہی خیر ہے، وہ شر کی طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی خیر مانگتا ہے، وہ آپ کی بھلائی مانگتا ہے، وہ آپ کے بچھڑوں کو آپ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کے لیے جو خاص ہوتے ہیں وہ ان کے ان خصوصیات کو آپ کے آگے اور اجاگر کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ جیسے اگر یہ کسی اور کے ساتھ زیادہ کلوز ہوگا تو یہ اس کو فائدہ دے گا مجھے نہیں دے گا،
پھر وہ فائدے نقصان سے رشتے باہر آ جاتے ہیں. وہ انہی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی قبر سے لے کے آپ کے بیڈ روم تک کی زینت بنتے ہیں، ان کی خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی تازگی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی رنگت ایک جیسی ہوتی ہے، اور آپ کے محسوس کرنے کے بس انداز بدلتے چلے جاتے ہیں. آپ اگر کسی مقام پر جا رہے ہیں، آپ حالت سفر میں ہیں، آپ اپنے ارد گرد اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو شجر ہیں، جو پہاڑ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، چاند ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے. ہمیں یہ منظر دیکھ کے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ان کی ہائٹ بڑی ہے، ان کا قد بڑا ہے، یا وہ بہت بڑے ہیں، یا ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ کبھی ہمارے رائٹ پہ آ جاتے ہیں، کبھی لیفٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ اس سفر کا جائزہ لیں، آپ اس سفر کا جائزہ لیں اور اس انداز سے لیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میری سواری اس قابل ہے کہ وہ وہاں پہ خیر و عافیت سے پہنچ جائے. اے میرے پالنے والے، یہ جو تو نے اتنے خوبصورت مناظر بنائے ہیں، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ شجر، یہ خوبصورت فصلیں، یہ لہلہاتے ہوئے پھول، یہ چاند، اور یہ وہ ستارے، یہ سب تیری بے شمار نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں جن کا میں چاہ کر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. میں جب بہت اداس ہو جاتا ہوں تیرے منظر کو دیکھتا ہوں، جو مناظر تو نے بشری تقاضوں کے مطابق نظر آنے والی آنکھ کے لیے پیدا فرمائے ہیں. میں اس میں ایسے ہی لوگوں کے ایپ دیکھتا رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ ایپوں کے لیے کیوں رکھا؟ میں نے کیوں نہیں خوبیاں تلاش کی؟ آپ ان مناظر سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ گندگی کو دیکھتا رہا، میں نے کہیں پر صفائی کو نہیں دیکھا. میں نے ہمیشہ غلط لوگوں کی غلطیوں کو ہی اجاگر کیا. وہ کیوں غلط ہوئے ہیں میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں دیکھا. ہم کیوں کسی حادثے کے وقت وہاں سے بھاگ جاتے ہیں؟ ہم کیوں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لڑائی ہو اپنے گھروں کے دروازے، دکانوں کے شٹر بند کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نظام کے اندر ایسے بہت سے خلا موجود ہیں کہ جس کو لے کر کے اگر ہم حقیقی معنوں میں دنیاوی تقاضوں کے مطابق دیکھیں تو ہمارا یہ کرنا ہی ہمیں سب سے بہتر لگتا ہے. ہماری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہو بھی چکے ہیں. کئی آپ جتنی بھی سماعتیں مجھے سن رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو چکا ہوگا، مگر ہم اگر نہیں کریں گے شاید ہمارے بعد والے کریں. ہمارے بعد والے نہ کر سکے تو شاید ان کے بعد والے نہ کریں. اگر ہم کریں گے، سوچیں گے، تو شاید ہمارے بعد والا وہ اس عمل سے گزرے، اور اگر وہ اس عمل سے گزرے گا شاید اس کے بعد والا اس پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کرے. تو ترتیب تو آپ نے بنانی ہے، ان دوستوں کی بھی، ان رشتوں کی بھی، اپنے خیالات کی بھی، اپنے تصورات کی بھی. جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے ان تمام چیزوں کی ترتیب آپ ہی کے ذمہ ہے، نہ کہ کسی بشر کے. جہاں تک ہم ٹوٹتے ہیں، ہم بکھرتے ہیں، ہم سمیٹے اسی وقت جاتے ہیں جب ہمارا یقین کامل اللہ کی رحمتوں پہ جاتا ہے، ورنہ بکھرے ہی رہتے ہیں. کبھی سوچوں میں بکھرے رہتے ہیں، کبھی کسی تعلق کے حقیقی رنگوں کو دیکھنے کے لیے بکھرے رہتے ہیں، کبھی کسی ایسے شخص سے ایسی مدد کے تقاضوں میں ادھر بکھرے رہتے ہیں، کبھی کسی انکار کے بعد جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں بکھرے رہتے ہیں، کبھی ان محبتوں کی ناکامی میں کہ جن کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہوتا ہے، مان لیا ہوتا ہے، ان کو سامنے رکھ کے. لیکن حقیقت میں جب ہم واپس لوٹ کے آتے ہیں اور اپنی اسی زندگی کو کہ وہ اس کیفیت میں کیا کر رہا تھا، کر رہی تھی، میں کس حالت میں تھا، کس حالت میں تھی، تو بعض دفعہ اپنے پر ہنسی بھی آتی ہے، بعض دفعہ اپنا بچپن بھی لگتا ہے، بعض دفعہ یہ خوف بھی ہمارے اندر وجود پانے لگتا ہے کہ میں نے جانے انجانے میں خاص باتیں بہت عام کو بتا دیں. میں نے جانے انجانے میں بہت عام کو، بہت چھوٹے کو وہ بڑا دے دیا کہ شاید یا یقینی طور پہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا. تو ان چیزوں کا آپ کو تبھی
احساس ہوتا ہے کہ جب آپ اس سفر سے گزر چکے ہوتے ہیں. اچھی بھلی سڑک آپ کی چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کے والدین کی تربیت آپ کے پاس ہوتی ہے، جو آپ کے اچھے دوست احباب کی تربیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی شفقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جو سب سے محترم اور قابل عزت و احترام آپ کے اساتذہ کرام ہیں، جو انہوں نے آپ کو ایک ترتیب دی ہوتی ہے. جب آپ اس اچھے خاصی سڑک کو چھوڑ کے جب آپ کچے راستے پہ شارٹ کٹ کی طرف نکلتے ہیں تو وہاں پر دشواریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم لوگ ایسی چیزوں سے جب تک انسپائر ہونا نہیں چھوڑیں گے کہ جن کا تعلق وقتی طور پہ تو بڑا خوبصورت لگتا ہے مگر انتہائی عارضی ہوتا ہے. جیسے اکثر و بیشتر یہ ہماری خواتین میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ آج کل کا لیٹسٹ فیشن کیا ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ فیشن اور دکھاوا یا ہم کیسے لگیں گے، کیسے نظر آئیں گے، یہ اپنی جگہ پر مقام رکھتا ہے، اس بات میں وزن ہے کہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، مگر بدلتے رہتے ہیں رنگ. فیشن کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. ہمارے ملنے جلنے کے جو الفاظ ہیں وہ نئے رنگ کبھی اپنا لیتے ہیں، کبھی پرانے طریقے سے. اردو میں چینجنگ آ گئی، انگلش میں چینجنگ آ گئی، پنجابی میں چینجنگ آ گئی، کچھ لفظوں میں نئے لفظ آ گئے. یہ تو تبدیلی چل رہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. وہ جیسی تھی وہ ویسی ہے. ہماری پکار، ہماری دعا، ہماری طلب، ہماری وہ ضرورت کہ جس کا تعلق ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ ویسی رہتی ہے. اس کو آپ جیسا بھی کر لیں وہ آپ کو ویسے کے ویسے ہی ملے گی. آپ اس کو لے کر کے کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو جتنا مرضی موڈیفائی کر لیں، جب آپ سجدہ ریز ہوں گے، جب آپ سجدے میں ہوں گے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، یہ ترتیب غلط نہیں ہوگی، یہ ترتیب کبھی بھی جدا نہیں ہوگی. یہ حقیقی اس دنیا سے آخرت تک کے ٹریول کی یہ مین سٹیپس ہیں، یہ سٹیئرز ہیں. مگر بناوٹی لوگوں، بناوٹی دوستوں، بناوٹی رشتوں، ضرورت کے رشتوں میں ہم اکثر ان رشتوں کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ جو بدلتے نہیں ہیں. وہ آج بھی ویسے ہیں، ان کا بچپن بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی تھا، ان کی جوانی بھی آپ کے ساتھ ویسی ہی تھی، شاید ان کا بڑھاپا بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو، مگر آپ ویسے نہیں رہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں نے اگر اس کے ساتھ ایسا کر دیا تو کیا ہوا؟ تبدیلی تو آپ لے آئیں نا اپنے اندر، آپ بھی اس جیسے ہونا چاہتے ہیں. کیا کمال ہو، کیا خاص چیز آپ میں وجود پا جائے، کتنا اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہو کے آپ کو یہ چیز عطا کر دے کہ یا اللہ جو اس نے کیا میں نے وہ نہیں کرنا، اور میں نے یہ نصیحت بھی کرنی ہے. میں نے جو میری ذات سے جڑے رشتے ہیں میں نے ان کو بتانا بھی ہے کہ ایک چوکھٹ پر ایک سوالی بن کے گیا تھا. میں نے وہاں پر ایک ایسے فرعون کو دیکھا کہ جو تسبیحات بھی اسی کی کر رہا تھا، واقعات بھی اسی کے سنا رہا تھا، تمام دلیلیں بھی اسی رنگ میں دے رہا تھا، مگر اسے بشر سے محبت بھی تھی، مگر ضرورت کی. اس نے ہر رنگ میں اپنے آپ کو دیکھا، اپنے مستقبل کو دیکھا، اپنی وقتی ضروریات و خواہشات کو دیکھا، مگر اس کو نہیں دیکھا کہ جو نہ جانے کیا کچھ ترک کر کے اس کے پاس ایک ایسے سائل کی صورت میں آیا تھا کہ جس کو اپنا سوال بھی نہیں پتا تھا، بس آ گیا تھا، رک گیا تھا، ٹھہر گیا تھا. اور کمال یہ ہو کہ وہ سائل، آپ، میں یا ہم میں سے کوئی بھی، وہ اس در سے جائے بھی تو اس کی خیر مانگ کے جائے، اس کی بہتری مانگ کے جائے، اس کے لیے وہی سوچ وہاں پر چھوڑ کے آئے کہ یا اللہ جس مقام پہ آج میں ہوں اور جس در پہ آج میں ہوں، کل کو میرا در ہو سکتا ہے، اور آج میں سوالی ہوں، کل کو یہ سوالی ہو سکتا ہے یا ہوگا. میرا ارادہ، میری نیت، میری سوچ، میری فکر ایسی نہیں ہوگی کہ جیسی مجھے سامنے سے ملی ہے. ہم سب لوگ مسافر ہیں، شکر کرنے پہ آئیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا شکر ادا کرتے چلے جائیں.
شکر سے منکر ہوں تو اتنی بے شمار بڑی بڑی لاتعداد نعمتوں کو بھی اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. ہم بھٹکنے پہ آئیں تو اپنے گھر کے ہی گرد نہ جانے کتنے چکر لگاتے ہیں. اپنے رشتوں میں رہتے ہوئے بھی ان کی شناخت نہیں کر پاتے. اپنے پیاروں میں رہتے ہوئے بھی اپنی شناخت نہیں کر پاتے. سدھرنے میں آئیں تو ان رشتوں کو بھی اپنی روح میں محسوس کر لیتے ہیں کہ شاید کسی نے ایک وقت ایک مقام میں بہت پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا تھا. میں بہت بھوکا تھا، مجھے فلاں شخص نے کھانا کھلایا تھا. میرے نقصانات بڑھتے چلے جا رہے تھے، میرے نقصانات میں کمی کرنے کے لیے فلاں شخص نے مجھے دعا دی تھی. اس نے یہ کہا تھا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، مگر تمہارے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک میرے پاس جو ایک خزانہ ہے وہ دعا کا ہے. تو دوستو، ہماری زندگی واقعی عارضی ہے، مختصر ہے. اگر ہم نے کائنات کو سوچنا ہے، کائنات کی طرف نظر دوڑانی ہے، اپنے آنے والے کل کو بہتر کرنا ہے، اپنے رشتوں کو سنبھال کے چلنا ہے، اپنے اندر اس مخلصیت کو مزید توسیع دینی ہے، تو اپنی ذات کی نفی، اپنی ذات کے اندر ایک خاص خواہش کہ جس کی ضرورت کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ساتھ رکھ کے چلنا چاہتے ہیں، اس کو اگنور کر کے اپنے سامنے والے کو اور اپنے درمیانی فاصلے میں اس پروردگار عالم کو محسوس کرنا ضروری ہوگا. جب آپ محسوس کر لیں گے نا، تو آپ کے اندر یہ جو بیج ہے شک کا، کبھی شبے کا، کبھی غلطیوں کو سینے میں پرو لینے کا، پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ادھڑنا شروع ہو جائیں گی. آپ کا دل جب حالت شکر سے وضو کرتا ہے، حالت صبر سے وضو کرتا ہے، اپنی ذات کی نفی سے وضو کرتا ہے، تو جب وہ صاحب وضو ہو جاتا ہے تو وہ اپنی تمام تر احساسات، خواہشات اور ان کی تکمیل کو کسی کے اوپر جبر کر کے، کسی پہ ظلم کر کے، کسی کے لیے برا سوچ کے، کسی کے لیے برائی کی ایک تصویر بنا کے کبھی بھی نہ دھڑکتا ہے، نہ دھڑکنے کی خواہش کرتا ہے. موت مانگ لیتے ہیں آپ، اپنے لیے فنا مانگ لیتے ہیں، مگر کسی کے لیے، کسی کی ذات کے لیے آپ غلط نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اپنی ذات کو حقیقی معنوں میں بہتری کی طرف لاتے ہوئے تبدیل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، یہ ماہ رمضان ہے، اس میں بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار رحمتیں، نعمتیں، ہماری توبہ، ہمارے آنسو، ہماری ہچکیاں، ہماری سسکیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. یہ وہ ماہ رمضان ہے کہ جو منوانا ہے منوا لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. جس طرح سے آپ نے اپنی ذات کو لے کر کے تبدیل کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو، ان سارے معاملات کو اگر آپ نے انتہائی خوبصورتی سے دیکھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اور سب سے جلدی جس چیز کی تشریح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، جس طرح میرے بہت پیارے اب اس دنیا میں نہیں رہے، جن سے میرا بہت پیار ہے، لگن ہے، لگاؤ ہے، میرا قلبی رشتہ ہے، میرا روحانی رشتہ ہے، میرا ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کی تشریح عام لفظوں میں نہیں ہو سکتی، مگر وہ رشتہ ہے، مگر اب وہ ہم میں نہیں رہے. تو دوستو، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. جیسے ہماری بہت پیاری بہن مریم اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے ساتھ میرا، یا جو ہمارے پیج کے ایڈمن ہیں ان کا، یا میری ذات سے جڑے رشتوں کا ایک ایسا تعلق تھا کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی شخص پیدا ہو کے آیا یا نہیں آیا، مگر اس کی گفتگو، اس کا ذکر آپ کے گھر میں جاری و ساری رہتا ہے. وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. اللہ کی ذات پاک اس کا
बाल बाल उसको करवट करवट अल्लाह की ज़ात पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर तरह की गलतियों को, कोताहियों को माफ करते हुए उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो तो चली गई, हमें छोड़ गई। उसकी शरारतें, उसकी बातें, उसकी हाजिर जवाबी अक्सर याद आती है। अल्लाह की ज़ात पाक अब उसके वालिदैन कि जो उसको कितनी शिद्दत से याद करते हैं, रोते हैं क्योंकि जवान मौत है, तो अल्लाह की ज़ात पाक उनको सब्र जमील अता करे। जाने वाली चली गई, अपना काम पूरा कर गई। वो भी तब्दीलियों की ख्वाहां थी, तब्दीली चाहती थी। हर अच्छे बोलने वाले को, हर अच्छे सोचने वाले को, हर मुस्बत सोच रखने वाले को वो हमेशा दुआ देती थी। अपने आप को हमेशा कहती थी कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये आई ये गई। और हैरान कुन बात यह है कि उसकी वफात से कुछ दिन पहले की जो उसकी वॉल पे लगी हुई तहरीरें थीं, उसका उसकी कजन तूबा से मुखातिब होकर जो उनकी कन्वर्सेशंस थी, वो सारी इस बात की मुदल्लल दलील थी कि शायद उस मरहुमा को इस चीज का इल्म था कि हुन बेला थोड़ा रह गया है। आज वो हम में नहीं है, उसकी गुफ्तगू है, तो अल्लाह की ज़ात पाक हमारी इन दुआओं को, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात पाक उसको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उसके वालदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इसी तरह हमारी एक बहुत ही प्यारी मेंबर हैं, अल्लाह की ज़ात पाक उनकी वालदा माजदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर कोई शर है, अगर कोई बीमारी के साथ कुछ शरारती अनासर भी हैं, क्योंकि इस माशरे में पाए जाते हैं, किसी की नज़र लग जाती है, कोई किसी को हंसता खेलता नहीं देखना चाहता, तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता। अल्लाह की ज़ात पाक उनकी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनके जो भी मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से उनकी मदद फरमाते हुए उनको शिफाए कामला अता फरमाए और उनका साथ, उनका साया उनकी बेटी पर हमेशा कायम और दायम रखे। उनके बच्चों पर उनका साया हमेशा कायम रहे। आमीन सुम आमीन। और मैं यही दुआ निगम गिलानी की वालदा के लिए भी करता हूँ। बड़ी मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है। बड़ी स्वीट सी, बड़ी प्यारी सी वालदा है। इसी तरह सप्रियांजा की वालदा, उनसे भी मेरी एक मुलाकात हुई है। बड़ी, यानी कि जिंदा दिल हैं, जो ये चाहते हैं अपनी औलाद की। कहते हैं कि माँ के और बाप की आंखें बताती हैं कि वो अपनी औलाद के लिए क्या सोचते हैं। ये जो आंखों से एक चमक नजर आती है, एक ख्वाहिश नजर आती है, अल्लाह की जात पाक खास रहम फरमाए। मैं यही कहूंगा सफियांजा की वालदा के लिए भी, निगम गिलानी की वालदा के लिए भी, और भी जो मेरे इधर दोस्त अहबाब हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे, अगर इनमें से भी कोई बीमार है तो अल्लाह की जात पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला दुखी दिलों दिलों का मरहम अपने कलाम में भरते हुए उन दिलों तक पहुंचा दे जहां पे सब्र आ जाए, जहां पर शिफा आ जाए, जहां पर शुक्र आ जाए, जहां पर अपनी जात का बड़ापन जायल होते हुए हकीकी मानों में उस तरफ आ जाए कि जहां पर हमारे अंदर ख्वाहिशात नहीं, बल्कि ख्वाहिशात तो दूर की बात, हमें इस बात की हमेशा फिक्र रहे कि या अल्लाह तू हमसे राजी रह, या वाहदा ला शरीक तो हमसे राजी रह, या वाहदा ला शरीक तो हमसे राजी हो जा। हमें अल्लाह ताला का राजी होना कुछ इस तरह से याद हो जाए कि हमारे हर अमल में उसकी रजा महसूस होने लगे। अल्लाह की जात पाक मेरी इन दुआओं को, मेरी इन इल्तिजाओं को
اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان بیٹیوں کے لیے کہ جو بہتر نصیب کے لیے دعا کرواتی ہیں، دعا کے لیے کہتی ہیں، ان کے حق میں بھی کہ جو بہتر رشتے کی یا رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے لیے بہتر سبب فرما دے۔ جو بیٹی اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، سختی میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانیوں میں ہے، لڑائی جھگڑوں میں ہے، یا اللہ تو غیب سے ان کے لیے بھی کچھ ایسا سبب بنا دے، کچھ ایسا عمل ان کی زندگی میں شامل فرما دے کہ دلوں میں محبتیں آ جائیں، قدورتیں نکل جائیں، یہ جو نیچا دکھانے والی سوچ ہے، خیال ہے، تصور ہے، یہ زائل ہو جائے۔ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، یا وحدہ لا شریک ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے در پہ کون بہتر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا جواب دہ ہونا ہے، ہم ہر مقام پر جواب دہ ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی خاص رحمتوں میں رکھتے ہوئے کم سے کم نفرتوں میں رکھ۔ کسی نہ کسی طرح سے ہم پھر نفرتوں میں آ جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان گھیر لیتا ہے ہمیں، ہم بڑے سیانے بنتے ہیں۔ سیانہ بنتا ہی وہ ہے کہ جو شیطان کے بتائے ہوئے راستوں کی پہلی سیڑھی پہ آتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ تیزیاں نہ دیں کہ ہمارا رزق، ہمارا وقت ساتویں آسمان پہ چلا جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ تیزیاں دے کہ ہم تیری بارگاہ میں سب سے پہلے آ جائیں، پہنچ جائیں، تجھ سے کنورسیشن سٹارٹ کر لیں، تیری ہماری کنیکٹیوٹی کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو، خواہ وہ نسبت کسی اللہ کے ولی سے تعلق کی صورت میں ہو، کسی اللہ والوں کی نسبت سے پہنچے، کسی ایسے رشتے جو بڑا بے لوث ہو کہ آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو رب کے قریب کر دیتا ہے، خواہ اس طرح سے ہو، مگر ہمیں قریب کر دے۔ جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں، اپنے روزگار کی وجہ سے تنگ ہیں، یا وعدہ لا شریک ان کے لیے رزق کا بہتر معاملہ فرما دے۔ یا اللہ جو دل دھڑک پاکستان میں رہے ہیں مگر ہیں کہیں پر اور دیار غیر میں ہیں، اپنوں کے لیے، اپنی ذات سے جڑے رشتوں کے لیے جو دیار غیر میں محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دے، ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دے کہ اللہ کی ذات پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اپنے اندر اس طاقت کو محسوس کریں کہ اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو ان کے ساتھ ہے، یا اللہ تو ان کے ساتھ ہے، تو ان کی مدد فرما رہا ہے۔ کون کس مقام پہ ہے، کس طرح سے ہے، تیری ذات سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر جانتا تھا، تو ہی بہتر جانتا رہے گا۔ ہم تو صرف کبھی الفاظ کی حد تک ہیں، کبھی پکار کی حد تک ہیں، کبھی دھتکارے جاتے ہیں، کبھی ہمارے منہ پر ہی ہمارے لیے ایسے الفاظ بھی کہہ دیے جاتے ہیں کہ جو نہ کبھی کسی نے کہے ہوتے ہیں نہ کبھی ہم نے سنے ہوتے ہیں، ایک دم سے جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم سے اپنے سینے میں دھنسے ہوئے ان کانٹوں کو محسوس کر کے اپنا ریئیکشن اس طرح سے دوسروں کے سامنے لے آتے ہیں جو سراسر غلط ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ جس جس کو جو جو مرض ہے اس ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کے صدقے میں اس کو دور فرما دے، ان بیماریوں کو دور فرما دے، ان بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا وعدہ لا شریک جو ہمارے پیارے اب اس دنیا فانی میں نہیں رہے، یا اللہ ان کی بخشش کا سامان بنا دے، ان کے پیاروں کو وہ توفیق عطا فرما دے کہ ان کی زندگی میں وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی جو نہیں رہے ان کے لیے بھی، کہ جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یا اللہ معافی کے طلبگار تھے، یا اللہ معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیشہ معافی کے طلبگار رہیں گے۔ بھٹکے ہوئے ہیں، مجبور بھی ہیں، تھک بھی جاتے ہیں،
کبھی بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو کے اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں، کبھی ڈرتے رہتے ہیں اگر ایسا کیا تو ایسا نہ ہو جائے۔ یا اللہ وسوسوں سے دور لے جا، یا اللہ رشتوں میں موجود وسوسوں سے دور لے جا۔ یا اللہ جو لوگ کسی بھی طرح سے کسی کا نقصان کر کے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک جو لوگ امتحانات دے رہے ہیں، پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں، یا کسی بھی طرح سے منتظر ہیں کسی ایسے رزلٹ کا، خواہ وہ جاب کے لیے ہو، وہ تعلیمی نظام کے لیے ہو، یا کیسے بھی ہو، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ ان مبارک گھڑیوں کے صدقے میں ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ جو لوگ اس وقت عمرہ پہ ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کی عبادات کو، ان کی مناجات کو وہاں پہ کی ہوئی، اس در پہ کی ہوئی ایک ایک دعا کو شرف قبولیت کی ایسی چادر پہنا دے کہ وہ جس کے لیے جو جو دعا کریں ان کو شرف قبولیت عطا ہو جائے۔ یا اللہ کچھ ایسا معجزہ فرما دے کہ ہماری زندگی میں انتہائی بہتری والے معاملات وجود پانے لگیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس لائیو سیشن میں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں، جو سن رہے ہیں، جو موجود ہیں، جنہوں نے سنا، ان سب کے لیے یا اللہ بے شمار نعمتیں، بے شمار عزتیں عطا فرما دے۔ آفتاب ستی صاحب تھے، انہوں نے کہا نائس، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اریبا خان وعلیکم السلام۔ احمد بشیر شاید کلیپنگ ہے یہ۔ جند میری کچا گھڑا آداب، آپ کو بھی آداب۔ سعیم خان دل والا، آنکھوں میں دل نکل آئے ان کی بھی بہت مہربانی۔ دل مستر تھمز اپ، ٹھیک ہے۔ عمر خالد بھائی آمین آمین ثم آمین۔ عمران زاہد لیٹ آئے ہیں، آمین، ان کا بھی وصول ہوا۔ وقت سفر دیر سے آنے پہ معذرت، کوئی بات نہیں، آپ ساتھ شامل ہو گئے، ہمارے لیے یہی اعزاز کی بات ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے آج جتنی بھی دعائیں کی ہیں، یہ سب دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور ہوں، ایک دوسرے کے حق میں قبول و منظور ہوں، تمام سننے والوں کی صدا بن کے قبول و منظور ہوں، جہاں جہاں تک یہ آواز جائے، جن جن سماعتوں تک یہ آواز جائے، ان سب کے لیے قبول و منظور ہوں۔ ہم اسی طرح ایسی محفلیں لگاتے رہیں جہاں پہ آپ، میں، ہم سب اکٹھے ہوتے رہیں، ایک دوسرے کی خیر مانگتے رہیں، ایک دوسرے کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کی ایڈوائز بھی کرتے رہیں اور دعا دیتے رہیں۔ یا اللہ ہماری زبان کو حرف دعا میں بدل دے، یا اللہ ہمارے خیالات کو، ہمارے تصورات کو سیدھے راستے پہ لے آ۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔